हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि वो खबरें आप तक पहुंचाएं जो आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलते, और इंटरनेशनल खबरों को भी हम उस तरह से लाते हैं जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, आपसे संबंधित हो, आपसे मुताल्लिक हो। आज मैं बहुत बड़े इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब के पास हूँ, जिनसे हमने बचपन से बहुत कुछ सीखा है, मुलाकात के बाद और मुलाकात से पहले भी हम बाकायदा आपके प्रोग्राम देखते रहे, जो वर्ल्ड रिपोर्ट के नाम से दूरदर्शन पर एक लंबे अरसे तक आप प्रोग्राम करते थे। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन में भी बड़ी पोजीशंस में आप रहे हैं। एक लंबा तजर्बा है। सईद नकवी साहब, वेलकम मीडिया स्टार वर्ल्ड की शो में। आप ये बताइए कि इतने लंबे अरसे से, 50 साल से भी ज़्यादा, आप बहुत ही एक्टिव और लीडिंग जर्नलिस्ट के तौर पर आपने काम किया है। आपने अपने इस पूरे दौर में मुख्तलिफ वजीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है। आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं? चूंकि अब से पहले तो मुझे मालूम है कि आप तकरीबन सभी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। क्या है आपका तजर्बा इस नए सिस्टम में, नई सरकार में? जवाहरलाल जी से नहीं मिला, शास्त्री जी से नहीं मिला। इंदिरा जी के ज़माने में मैं बहुत जूनियर था, लेकिन मुलाकात थी। बल्कि वो कभी कभी बुला के बात करती थी। एक कल्चर था राबते का। गुजराल से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात थे, क्योंकि वो मीडिया से ताल्लुकात रखना चाहते थे। पीवी नरसिम्हा राव से ज़रा कम रहा, पीवी से कम रहा, लेकिन वो हमें पहचानते थे, हम उन्हें पहचानते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, तो उन्होंने तो हमसे कहा कि भाई हमारे मीडिया का काम करो, और हमने फिर किसी वजह से नहीं किया, क्योंकि हमारी तबीयत, जानता हूँ सवाबे का तो ज़ोहद, पर तबीयत उधर नहीं जाती। तो राजीव के समय भी ये शेर तो ना आता, लेकिन तकरीबन माने उसके मैंने उनको समझा दिया, नहीं किया मैंने। फिर मनमोहन सिंह बहुत ही इज्जत करते थे। हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने लेके कि एक इंटरनेशनल अफेयर्स का एक चैनल होना चाहिए, जो कि इंडियन अफेयर्स भी हों। उन्होंने बाकायदा उसकी स्कीम बनवाई, बना के वो एक कमेटी को दी। बहरहाल उनसे ताल्लुकात रहे। उसके बाद ये आए। इनसे देखिए, कोई निजी ताल्लुकात किसी भी लीडर से, एक प्रेस वाले के, ना होते हैं, ना होना चाहिए। प्रोफेशनल होते हैं। धीरे धीरे राब्ता बन जाता है, रैपोर बन जाता है, फिर वो दोस्ती में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इनसे मैंने कोशिश की कि भाई मिलूं। आ रहे हैं नए, जो भी चीफ मिनिस्टर बने और बड़े कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में बने, तब भी मैंने कोशिश की। मुझे एक शाहज़बुद्दीन साहब हैं, इनके, उनसे कहा गया वो हैं, इनकी देखभाल करते हैं, आप उनसे राब्ता कायम करें। मैंने उनको टेलीफोन किया, उनका मैं बताऊंगा। आजकल वो हो नहीं पाया, और मेरे ख्याल में ये मैं सिंगल आउट नहीं किया गया। ये मिजाज ही इनका ये है, मीडिया से कोई ताल्लुक। उसका नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली एक ज़माने में बड़ा चहल पहल का शहर था। यहाँ के कुछ, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं वाटरिंग होल, जहाँ लोग जाके बियर पिएं, जहाँ लोग जाके कॉफ़ी पिएं, जहाँ लोग जाके गपशप लगाएं, वहाँ पे जो लोग होते थे अक्सर वो वेल इन्फॉर्म्ड होते थे, तो बात से बात बढ़ती थी। अब अंधे को अंधा लेके जा रहा है, किसी को मालूम नहीं है। एक पूरा एक बंद सा सिस्टम हो गया है। दोस्त हैं उसमें हमारे, मैं नाम ना लूंगा, वो एम्बेरस हो गए, वो नहीं मिल पाते हमसे, हम मिलते हुए लजाते हैं, और मैं उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता। तो कुछ ये सिस्टम ऐसा है
کہ جو پہلے رابطہ ایک ریپور میڈیا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تھا وہ نہیں ہے. ان میں ان کا باقی لوگوں کی طرح میں بھی ہوں، لیکن مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ اس سے پہلے میں ہر ایک کو تقریباً کسی نہ کسی حد تک جان چکا. تو کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم جو ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں جس میں جرنلزم بہت آزاد ہوتی تھی اور ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کا ایک ماحول ہمیشہ رہتا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ جرنلزم کی جڑیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور کیا کسی خاص مقصد کے لیے ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ہے؟ بہت سے مسئلے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ پہلے میڈیا محدود تھا. میڈیا پہلے پرنٹ تھا. 1990s کے بعد 1994 95 کے بعد سے آپ کا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹی میڈیا ملٹی چینلز کے ساتھ ہم بڑے ہوئے. ایسا ہے نہیں. 1994 تک ملٹی چینلز نہیں تھی، صرف دوردرشن تھا. اس کے بعد کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اکانومی میں لبرلائزیشن ہوا. لبرلائزیشن کی وجہ سے ایڈورٹائزنگ بڑھی. ایڈورٹائزنگ کو زیادہ چینلز کی ضرورت پڑی تاکہ اس میں وہ فاگ کا جو پرفیوم ہے وہ ایڈورٹائز کر سکیں. تو اس طریقے سے یہ پھیلا. اور اسی تو دو پہلو، ایک تو اکنامک لبرلائزیشن یعنی کیپٹلزم، اس کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزنگ جس کی وجہ سے یہ آیا. اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے جب نیتا آئے گا تو وہ اس کے پاس بہت سے ذرائع ہیں. یہ اگر 5-10 چینلز ہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب میرے کیپٹیو ہو جائیں، تو یہ بیچارے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا آقا کون ہے؟ جو اونرز ہیں چینلز کے، ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. فرض کیجئے کہ میں بڑا انڈسٹریلسٹ ہوں اور میرا پرائم منسٹر کے آفس سے رابطہ ہو گیا اور میں نے اپنے چینلز 2 ہیں، میں نے کہہ دیا بھائی دیکھو ان کا ہر طریقے سے سہولت ان کو ملنا چاہیے. مجھے کیا ملا؟ مجھے فلاں بیسن میں ایک تیل کی کھان مجھے چاہیے، تو وہ جو میرا کاغذ ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں کرونی کیپٹلزم. تو یہ شکار جو ہو گیا میڈیا، خاص کر کے الیکٹرانک میڈیا، وہ کرونی کیپٹلزم کا شکار ہو گیا. یعنی سرکار کو بڑے ساہوکار کی ضرورت، کیونکہ اس کے پاس میڈیا ہے، اور میڈیا اس کا بہت چھوٹا سا انویسٹمنٹ ہے. اس کے بڑے انویسٹمنٹ جو ہیں اس کے لیے پھر وہ سرکار سے فائدے لے لیتا. اس طریقے سے میڈیا کی آزادی پہ اور یہ ہندوستان کی نہیں ہے، یہ ہر جگہ چل رہا ہے. اور کہیں کم، برطانیہ میں کم ہے، اور لیکن ہر جگہ. لیکن اس سے تو عوام ایک طرح سے ٹھگے جا رہے ہیں. جو ووٹ دیتا ہے، جو سرکار بنانے میں ایک پروسیس کا حصے دار ہے، جو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم چاہتا ہے، جو ترقی چاہتا ہے، جو ملک کی ترقی چاہنے والے لوگ ہیں، ایک طرح سے وہ اس کرونی کیپٹلزم میں تو ایک طرح سے ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ اسے کیا کیسے؟ دیکھیے، اب اسی ہمارے 2019 کے جو الیکشن ہوئے اس کے نتیجے لوگ کچھ سمجھ رہے تھے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اتنی سیٹیں آئیں گی، اتنی آئیں گی، اتنی آ گئیں کہ لوگ چکرا گئے. لیکن اس میں بہت سی پوری گاڑیاں بھری ہوئی ای وی ایم کی ویڈیوز آئی ہیں ریپلیسمنٹ کی، اور ان کو بھولیے، کیونکہ وہ جب تک کہ ہمارے پاس پروف ٹوٹل نہ ہو اس کی بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس پروف نہیں. ہاں یہ ہے ای وی ایم جاتے ہوئے دیکھیں، یہ اس کی پروف نہیں نکلا، اس کے لیے پروف نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جیتے ہیں. اور یہ کیوں جیتے ہیں؟ اس لیے جیتے ہیں تو لہر، دیکھیں یہ ملک ہندو ملک ہے، وہ ہندوازم تھوڑی سی اور بھڑکائی گئی، وہ ہے، کوئی حرض نہیں اس میں. ہندو کے بیچ میں ہم رہیں، ہمارا کوئی دوست مسلمان نہیں، ہم ہندو. لیکن یہ جو پولیٹیکل ہندوازم ہے
یہ ذرا سا مختلف ہے. تو ایک تو پورا واتاورن جو ہے وہ اس میں ایک زعفرانیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ اب جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ ایک فاگ کا جو پرفیوم ہے اس کو جیسے مارکیٹ کیا جاتا ہے اب ویسے ہی اس کو بھی مارکیٹ کیا جاتا ہے. اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اکانومی پہ مت جانا، اکنامک حالت بہت بری ہے، اکانومی کی بات نہ کرنا، نوکریوں کی بات نہ کرنا، تم ایک ایشو کو ایسا پکڑ لو جو کہ ایموٹو ہو اور اس ایموٹو کو اسی پہ لگے رہو، اسی لکیر پہ، اور تم دیکھو گے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، سمجھتے ہیں کہ الیکشن اکانومی پہ جیتے جاتے ہیں یا یہ کہ کھیتی پہ جیتے جاتے ہیں یا لوگوں کی دکھ کے آمدنی کی کمی کی وجہ سے جیتے جاتے ہیں. نہیں، ایک موڈ بناؤ، جس موڈ میں تم فاگ خریدتے ہو اسی موڈ میں تم نیتا کو چنو. اچھا، جیسے وہ اب اس میں چاہے پاکستان آئے، بالا کوٹ ہو، وہ سب اسی موڈ کے تحت. تو جیسے ہی نتیجے آئے کیا ہوا، اب آنا شروع ہو گیا صاحب کی ہماری اکانومی بہت بری ہے، 45 سال میں اتنی کم نوکریاں نہیں ہوئی ہیں، اور یہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اس کے باوجود ہم الیکشن جیت سکتے ہیں. تو الیکشنز جو ہیں وہ اب لوگوں کی نیڈ بیس پہ یہ بدلے گا. یہ ایک الیکشن ایسا ہوا ہے لیکن باقی بھی ہو چکے. اب اس میں آپ نے بتایا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک راستہ جس طرح سے یہ ہوا. اب مارکیٹنگ، اگر مارکیٹنگ میں آپ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف بنائے جاتے ہیں تو بیوقوف بنے، لیکن یہ کہ یہ مارکیٹنگ ہے. اب ایشوز نہیں ہیں. ایشوز کون اٹھاتا رہا؟ ہمارے بہت ہی مورختہ تھی ہمارے راہل گاندھی. رافیل. اچھا، دوسرے یہ دیش جو ہے یہ فیوڈل ملک ہے، یہاں پہ بزرگ اور بڑے عہدے کی عزت ہم کرتے ہیں. آپ کہیں چوکیدار چور ہے پرائم منسٹر کے لیے تو وہ کسی کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں کے کلچر کے مزاج سے الگ ہیں. یعنی اس پوسٹ کی گریما جو اس کا ریسپیکٹ ہے وہ اس پوسٹ کی گریما کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے. ارے لوگ وائلنس نہیں پسند کرتے بھائی، لیکن وہ تو ہندو الگ ہے، ہندو پالیٹکس الگ ہے. آپ نے ایک لمبے دور میں بہت سی چیزیں دیکھی جس میں اندرا گاندھی کے زمانے کی ایمرجنسی اور اس ایمرجنسی کے دوران میڈیا پر کیا کیا کچھ ہوا، کس حالت میں تھا، اور اب میڈیا کیسا ہے. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، وہ ڈکلیئرڈ ایمرجنسی تھی، کیا یہ انڈکلیئرڈ ایمرجنسی ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیے، دونوں ایپلز اور اورنجز کو ملانا نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ وہ زمانہ تھا جب کہ میڈیا بند کر دیا ہے. یعنی ایڈیٹوریل خالی پیجز آتے تھے کہ ہم نے گویا یہ ہمارا پروٹیسٹ تھا کہ ہم نے یہ ایڈیٹوریل لکھا، انہوں نے چھاپنے نہیں دیا، ہم خالی اسپیس چھاپ رہے. ان دنوں میں اندرا گاندھی کو شکایت تھی، اس کو کہتی تھی جھوٹ پریس، کیونکہ ان دنوں میں الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا. اور پرنٹ میڈیا جتنے مارواڑیوں کے ہاتھ میں تھا، برلا جی کے ہاتھ میں ہندوستان ٹائمز تھا، جین کے ہاتھ میں ٹائمز آف انڈیا تھا، رام ناتھ گوئنکا کے ہاتھ میں انڈین ایکسپریس تھا، اور ویسے ہی پوری ہائرارکی تھی. وہ ان کے خلاف اگر تھے تو اندرا گاندھی یہ کہتی تھی کہ اس کے باوجود جیت سکتے ہیں. لیکن مڈل کلاس جو ہے شہر، وہ میرے خلاف رہتا ہے. لہذا اندرا گاندھی نے خود تو نہیں، لیکن سدھارتھ شنکر رے اور ان کے صاحبزادے ایک چھوٹے سنجے گاندھی، ان کا میڈیا کو بند کرو. سنجے بہت ہی آٹوکریٹک لڑکا تھا، اس نے یہ کروایا، میڈیا بند ہو گیا. اس وقت تو بند ہو گیا میڈیا، اور ایک دنیا میں ایک آواز اٹھی. اس وقت جو ہے میڈیا مینج کیا جا رہا ہے، میڈیا بند تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں اور آؤ، لیکن یہ کہ تم ہو ہمارے بغیر کہے ہوئے، تو
میڈیا اور کھول رہا کھولو، لیکن ہمارے خلاف اگر جاؤ گے بھائی تمہارا باس جو ہے وہ تمہارے کان میں بیٹھے گا. یہ ہے. اچھا، آپ انٹرنیشنل افیئرس کے بارے میں ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، امپورٹنٹ ملک ہے، اور اس کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں آپ نے عراق وار 2003 پہ جو ورلڈ ویو انڈیا دوردرشن پہ پروگرام تھا اس کو آپ نے لیڈ جس کیا. میں آپ بھی تھے. جی جی جی، میں نے بھی آپ کے ساتھ کام کیا، مجھے فخر ہے اس بات پر، آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. تو اب حالت یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں تک میں بھی ہمارا کوئی پترکار نہیں ہے، اور نہ دور ہے. افغانستان میں 18 سال سے جنگ ہو رہی ہے. ہمیں خبر وہاں سے ملتی ہے کرسچیان امان پور جو کہ CNN کی ہے. ہندو اونلی ہندو کنگڈم تھا وہاں کا. مہاراجا جو تھا وہاں کا جو کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس کو وشنو کا اوتار مانتے تھے. نیپال وہاں ہمارا کوئی آدمی نہیں. پرنٹ کے ایک دو لوگ ہیں، ٹیلی ویژن کوئی نہیں. مالدیز میں کوئی نہیں ہے، سری لنکا میں کوئی نہیں ہے، میانمار میں کوئی نہیں ہے، ڈھاکہ میں کوئی نہیں ہے، اور چین میں کوئی نہیں ہے، امریکہ میں کوئی نہیں، برطانیہ میں کوئی نہیں. تو یعنی ہم نے کیا طے کر لیا ہے کہ ہم اس علاقے کو تو ہم کور کریں گے. باقی بھیا ہم تم سے وہی جو تم ہمارے اوپر حکومت کر کے گئے ہو، تمہارا جو میڈیا ہے وہ جو دنیا کو دیکھے گا وہی ہم کو بھی تھوڑا سا دے دینا. تو ابھی تک ہم غلامی، انٹلیکچوئل غلامی سے ہم باہر نہیں آئے. یعنی جو بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں سیاسی غلامی کر رہے ہیں، کیا یہ میڈیا کی غلامی بھی اسی سیاسی غلامی؟ بھائی آپ کا جو رولنگ کلاس ہے وہ اپنے فورن انٹرنیشنل ہت اس کے کیا ہے، وہ سیکھتا ہے اکانومسٹ کے پنوں سے، جو کہ انڈین ایکسپریس کا پورا ایک پیج روز چھاپتا ہے. اب یہ تو وہ تو نہیں چھاپتے، ان کے تو اپنے انٹرسٹ ہے. ان کا اکانومسٹ کا تو اپنا انٹرسٹ ہے. کیا یہ تمہارا انٹرسٹ ہے؟ کیا اکانومسٹ کو تم نے بارٹر کر دیا ہے کہ وہ تمہارا انٹرسٹ چھاپے؟ نہیں چھاپے گا، اس کے اپنے انٹرسٹ ہے. تمہیں اپنا میڈیا خود کھڑا کرنا پڑے گا. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، نیشنلزم کو بہت ہی نیرو ڈیفائن کیا ہے. آپ انٹرنیشنل افیئرز ویسٹرن میڈیا سے لیں گے، آپ شاشٹان کریں گے امریکی امبیسڈر کے سامنے کہ ہمارے بچوں کو امریکہ بھیج دیا جائے. آپ دشمنی کریں گے پاکستان سے، اس کو آپ نیشنلزم کہتے ہیں، اس کو آپ راشٹریتا کہتے ہیں. یہ ہے. تو ہمارے اندر ایک ہپوکریسی ہے. تو اس حالت میں جس کو سبھی فیس کر رہے ہیں، اس کا کیا کوئی حل نظر آتا ہے؟ کیا کچھ لوگوں کو آپ اس وقت کوئی حل اس کا یہ میں کہہ دوں کہ کیا ہم مکمل غلامی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہماری اکانومی ذرا سا اٹھ جائے. لیکن چین کہاں ہے، ہم کہاں ہے. ایک تو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے چین وہاں ہے، آج اس سے نڈال بہت بڑا ٹینس کا پلیئر ہے، اس سے بڑا ہے فیڈرر. وہ ابھی میچ جیت کے آیا. تو لوگوں نے کہا کہ تم فیڈرر کی طرح کیا گرینڈ سلیم جیتو گے؟ کہنے لگا دیکھو، کیونکہ بغل والے کا گھر میرے گھر سے بڑا ہے تو میں اس میں ہمیشہ فرسٹریٹ ہوتا رہوں. ہاں میرا گھر جیسا ہے، یہ بہت اچھی کیاریاں ہیں، یہاں بہت پیارے لوگ ہیں، بہت خوبصورت وطن ہے. چین سے الگ ہے. ہمارے یہاں رہن سہن الگ ہے، ہماری بات چیت الگ ہے. ہم یہ دیکھیں، چین نے تو اتنی بڑی بنا لی، ہم رہ گئے. ہم بنانا نہیں چاہتے، ہم اپنی سپیڈ سے چلیں گے. یہ جب دماغ میں ہمارے بیٹھ جائے کہ کمپیریزن نہیں کرنا ہے. ہم نے کبھی کمپیریزن نہیں. بھائی ہمارے پرانے وید تھے تو وہ دنیا کمپیئر کری، دیکھیے ان کے پاس وید ہے، وید نکالو جلدی سے. اپنی روش سے چلیں گے دھیرے دھیرے. ہاں کچھ غلطیاں کرتے ہیں. اب یہ پاکستان سے دشمنی، کشمیر کا معاملہ، مسلمان کا، یہ ایک ٹرائنگل ہے. پاکستان سے دوستی جس دن کریں گے وہ فوراً کشمیر کا ایشو آ جائے گا. کشمیر آپ نے سالو کیا، پاکستان سے دوستی ہوئی، ہندو مسلم رشتے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ہندو مسلم رشتے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر
हिंदू कंसोलिडेशन का क्या होगा, जो हिंदू संगठित हो रहा है उसका क्या होगा। वो मेरे खिलाफ संगठित नहीं हो रहा है, मैं महज बहाना हूं, वो ये संगठित हो रहा है कि ये नीचे वाला जो है, जो कास्ट पिरामिड यू थी, वो ऐसे हो रही है, इसको जोड़ देना है। अभी हमारा इस्तेमाल कर लो, अभी नकवी साहब को टारगेट कर लो, इसको संभाल लो। उससे नहीं है, इससे है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने जो गहराई से बहुत सी चीज़ें बताई, मैंने भी इसमें बहुत कुछ सीखा और मैं समझता हूँ आप दर्शकों को भी इसमें बहुत कुछ मिला होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।